and a very warm welcome to Zunaira's Her Official. एक बड़ी इंटरेस्टिंग सिचुएशन है इस वक्त साउथ एशिया में, जिसमें भूटान, बांग्लादेश, पाकिस्तान, श्रीलंका एंड इंडिया, इन सब कंट्रीज़ में इलेक्शंस होने जा रहे हैं. और इंडिया को छोड़ के तकरीबन तमाम साउथ एशियन कंट्रीज जिनका मैंने नाम लिया, इनमें पॉलिटिकल क्राइसिस बड़े विजिबल हैं और पॉलिटिकल डिवाइड बड़ा विजिबल है. रीजंस डिफरेंट हैं, उस पर किसी और वक्त बात करेंगे. बट इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि सारे वो ममालिक जो कभी ना कभी कॉलोनाइज्ड रहे हैं, इवन आप लैटिन अमेरिका को भी अगर देख लें वाइडर कॉन्टेक्स्ट में, जितने भी कंट्रीज़ आज तक फ्रेंच कॉलोनी रहे हैं या ब्रिटिश कॉलोनी रहे हैं या किसी ना किसी तरह अमेरिकनिज्म के अंडर रहे हैं, उसके बाद जो उसका एक हैंग ओवर इफेक्ट है, यानी कि कॉलोनियल मास्टर्स तो चले जाते हैं, लेकिन वो जो पीछे मास्टर्स छोड़ के जाते हैं, ब्यूरोक्रेसी की मैं बात कर रही हूँ, वो उससे ज़्यादा अथॉरिटेरियन माइंडसेट के साबित होते हैं जितने कॉलोनियलिस्ट खुद होते हैं. ऐसा क्यों है? ये एक बड़ी इंटरेस्टिंग साइकोलॉजिकल स्टडी है. इस पे किसी और वक्त में बात करेंगे. एक बड़ी इंटरेस्टिंग इसके ऊपर किताब भी है जो पाकिस्तान में बैंड थी अपने वक्त में, अभी भी बैंड है. मैं नाम इसलिए नहीं लूँगी कि फिर लोग उसको ढूंढना शुरू करेंगे और उसके बाद लोगों के साथ जो होगी, जो आजकल पकड़ धकड़ हो रही है, वो मैं नहीं चाहती. बट द फैक्ट ऑफ द मैटर इज़ कि जो नौकरशाही ब्रिटिश एम्पायर अपने पीछे छोड़ के गई, उन्होंने उनकी जो ट्रेनिंग की थी, आज भी सिविल सर्विसेज एकेडमी में जो ट्रेनिंग होती है, द वेरी माइंडसेट इज़ एलिटिस्ट. उसमें ये बताया जाता है कि यू आर द मास्टर. आप पब्लिक सर्वेंट तो हैं, लेकिन ये जो लोग हैं आपके इर्द गिर्द, इनकी सर्विस नहीं करनी आपने इनको रूल करना है. ये आपके सब्जेक्ट्स हैं, और सब्जेक्ट का वर्ड जो है वो बिल्कुल ऑपोजिट है टू द पीपल. व्हेन यू टॉक अबाउट पीपल, यू आर टॉकिंग अबाउट डेमोक्रेसी. अगर आप कहीं पीपल का वर्ड सुने तो समझ लें रिपब्लिक की बात हो रही है, डेमोक्रेसी की बात हो रही है. लेकिन बहुत कम मुल्क ऐसे हैं, साउथ एशिया की इस वक्त मैं बात कर रही हूँ, जहाँ पे कहा तो पीपल जाता है, लेकिन उनको ट्रीट सब्जेक्ट्स की तरह किया जाता है. सब्जेक्ट्स कौन होते थे? जो मलूकियत थी, बादशाह थी, मोनार्क्स थे, जिस तरह वो ट्रीट करते थे अपने लोगों को, उन लोगों को सब्जेक्ट्स कहते थे, जो मोनार्की के अंडर होते थे. बादशाह का एक हुक्म या तो किसी की गर्दन उड़ाने के लिए काफ़ी होता था, किसी का घर मसमार करने के लिए काफ़ी होता था. पब्लिक हैंगिंग्स होती थी, लोग उन हैंगिंग्स को इंजॉय करते थे बिकॉज जहन में गुलामी थी. और बादशाह का हुक्म तो ऐसा हुक्म होता था जैसे हम समझते हैं, जिसे टाला ही नहीं जा सकता. जैसे आज हम कॉन्स्टिट्यूशन को समझते हैं कि उसे तो टाला ही नहीं जा सकता, वही उस वक्त जो लेवल था वो एक बादशाह के हुक्म का होता था. लोगों को ये रियलाइज़ करने में कि उनके राइट्स हैं और बादशाह उनके ऊपर रूल नहीं कर सकता, कोई सेट ऑफ रूल्स होगा बेस्ड ऑन ह्यूमैनिटी, बेस्ड ऑन सम सिस्टम, जिसके ज़रिए से हम में से ही लोग आएंगे, हम में से ही लीडरशिप आएगी और हमारे पे हुकूमत करेगी. वो हुकूमत क्यों करेगी? वो इसलिए करेगी कि उसने उस सिस्टम को, उस निज़ाम को चलाना है गवर्नेंस के ज़रिए से. गवर्नेंस क्या है? पब्लिक सर्विस है. लोगों को आपने प्रोवाइड करनी है सर्विसेज. बट ये निज़ाम जब बन गया तो उसके बाद जो कॉलोनियल माइंडसेट था, उसने जो कुछ आगे पास ऑन किया था टू द ब्यूरोक्रेसी एंड टू सम एक्सटेंट, बल्कि टू अ लार्जर एक्सटेंट, जो ट्रेनिंग ब्रिटिश आर्मी की हुई थी, जो उस वक्त में उनके साथ हर तरह के लोग, जिसमें गुरखाज का नाम बहुत आता है, जेहलम, चकवाल, इन सारे इलाकों में से, इस बेल्ट में से वॉरियर ट्राइब्स जो थे वो ब्रिटिश आर्मी का हिस्सा थे. ये एक लंबी बहस है, लेकिन बहरहाल वो माइंडसेट जब आता है और कोलाइड करता है विद द गवर्नेंस, तो वो फिर डिलीवर नहीं करता लोगों को. वो क्या करता है? वो एक एलीट कैप्चर का सिस्टम बना लेता है. और ये बिल्कुल मुख्तसर, जितना सिंपल वर्ड्स में मैं आपको एक्सप्लेन कर सकती हूँ, ये वो स्ट्रक्चर है जो इस वक्त पाकिस्तान में प्रेवलेंट है. और बाकी की जितनी स्टेट्स का मैंने नाम लिया, जितनी कंट्रीज़ का मैंने नाम लिया, भूटान, बांग्लादेश, श्रीलंका, इनके भी यही प्रॉब्लम्स हैं. डेमोक्रेसी एक कल्चर का नाम है, एक कॉन्टीन्यूटी का नाम है, नॉर्म्स का नाम है, क्रेडेंशियल्स का नाम है, जो आहिस्ता आहिस्ता कौमों को ट्रेन करती है अबाउट देयर राइट्स एंड एट द सेम टाइम आपके फ़र्ज़ क्या हैं, व्हाट आर योर ऑब्लिगेशंस टुवर्ड्स योर ओन स्टेट. और ये जो राइट्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ का राइट मिक्स है और बैलेंस है, ये एक ऐसा कंड्यूसिव एनवायरनमेंट क्रिएट करता है जिसमें स्टेट की रिस्पेक्ट सिटीज़न कर रहा होता है और सिटीज़न को प्रोटेक्शन स्टेट दे रही होती है. दैट इज़ द आइडियल सिचुएशन. हमारे यहाँ इंस्टीट्यूशंस कॉम्प्रोमाइज़ हो चुके हैं.
ہر انسٹیٹیوشن اپنے آپ کو خود ایک نوکر شاہی کا نظام بنا چکا ہے. لوگوں کو سرو کرنا تو درکنار، لوگوں کو سکویز کرتے ہیں. لوگ رشوت دے کے کام کرانے پہ مجبور ہیں، ایکسپلائٹ ہوتے ہیں اداروں کے ہاتھوں. بجلی کا بل ہو، کوئی FBR کا معاملہ ہو، کوئی کسٹمز کا معاملہ ہو، یو نیم اٹ، ڈیلی بیسس پہ ہم ایکسپلائٹ ہوتے ہیں ان اداروں کے ہاتھوں. لوگ بڑی کلیئرٹی کے ساتھ سول سروسز میں جاتے ہیں، یا جو پبلک سروس کمیشن کے ذریعے سے پروونشل کمپیٹیٹیو ایگزامز ہوتے ہیں ان میں جاتے ہیں، اینڈ دے آر ویری کلیئر اباؤٹ اٹ کہ کوئی ایسا ڈپارٹمنٹ ہاتھ لگ جائے جس میں پیسہ بنایا جا سکے. میں نے خود جب CSS کا ایگزام دیا اور اس انٹرویو میں جب لوگ انٹرویو کی تیاری کراتے تھے اور لوگ پولیس والوں سے، جو لوگ پولیس میں جانا چاہتے ہیں، ان سے پوچھتے تھے کہ آپ پولیس میں کیوں جانا چاہتے ہیں، تو وہ ایک موک انٹرویو اکثر کرتے ہیں لوگ ان لوگوں کے پاس جا کے جنہوں نے پہلے CSS کوالیفائی کیا ہوا ہوتا ہے، کہ ہمیں پریکٹس کرائیں کہ کس قسم کے جوابات دینے چاہیے اس ایگزام میں. اور اگر پولیس سروس میں جانا چاہتے ہیں تو وہ سب سے پہلے پوچھیں گے آپ پولیس میں کیوں جانا چاہتے ہیں. اس کا سب سے بڑا کلیشے جواب یہ ہوتا ہے ہم لوگوں کی خدمت کرنا چاہتے ہیں، قانون کے ذریعے سے لوگوں کو پروٹیکشن دینا چاہتے ہیں. This is so wrong and this is so gross when clearly پولیس میں جانے کا مقصد صرف طاقت کا حصول ہوتا ہے. آپ ایکسرسائز کرنا چاہتے ہیں پاور کو. کیوں DMG سب سے نیچے ہے، کیوں فورن سروس نیچے ہے، کیوں کسٹمز سیکنڈ نمبر پہ ہے، ان سب کے ریزنز ہیں. اور لوگ ان میں اس لیے نہیں جاتے کہ اس تنخواہ میں گزارا کریں جو بہت تھوڑی سی ہوتی ہے. ہاں ایک آدھی گاڑی مل جاتی ہے، پیٹرول مل جاتا ہے، سبسڈائزڈ بجلی مل جاتی ہے. یہ مائنڈ سیٹ ہے جو لوگوں کو بیوروکریسی میں لے کے جاتا ہے. اور پھر جیسے جیسے آپ ترقی کرتے ہیں، آپ پہلے سے زیادہ بڑے افسر، پھر اس سے زیادہ بڑے افسر، پھر اس سے زیادہ بڑے افسر بنتے جاتے ہیں. اور پھر وہ مقام آتا ہے جہاں پہ آپ ایک ایسے لیول پہ ہوتے ہیں جہاں پہ یو آر کالنگ دا شاٹس، اور مائنڈ سیٹ بالکل ڈیموکریٹک نہیں ہے. بیوروکریٹک ٹریڈیشنز آپ کے اندر بالکل رچ بس چکی ہیں، لوگوں کو آپ کچھ سمجھتے نہیں ہیں. تو پھر ان سے ہم کیسے ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ ایسا RO یا ایسا الیکشن کمشنر یا ایسا FBR کا چیئرمین، یو نیم اٹ، وہ ہم اس کے پاس جائیں گے اور وہ ہماری بات سنے گا. دس از دا بیسک فلا ان دا سسٹم کہ جو کلونیل لوگ تھے وہ تو چلے گئے جب ان کو پتہ چلا کہ مزید اتنے علاقوں کے اوپر حکمرانی نہیں ہو سکتی، یا واٹ ایور جیو پولیٹیکل ریزنز، وارز شروع ہو گئی تھیں، وہ تو چلے گئے. لیکن وہ جو ٹریننگ پیچھے چھوڑ کے گئے ہیں وہ ہمارے لوگوں نے اڈیپٹ کی ہیں اور اس کے اوپر ابھی تک قائم دائم ہے. ہمارے ملک میں یہ کہنا کہ طاقت کا سرچشمہ عوام ہے، یہ جھوٹ ہے. ہمارا سسٹم اس کی واضح اگزامپل ہے کہ ایسا نہیں ہے، ایسا نہیں ہو سکتا جب تک مائنڈ سیٹ کی اوور ہالنگ نہ ہو. سب سے بڑی اس کی ایگزامپل یہ ہے کہ آج ہمارے نگران وزیر اعظم جو ہیں وہ لاہور آئے ہوئے تھے، اور خبریں اور بھی بہت سی ہیں. کل ایک ہیئرنگ ہے بڑی امپورٹنٹ سپریم کورٹ میں، جس میں یہ ڈیسائیڈ ہوگا کہ جو تاحیات نااہلی ہے نواز شریف کی اور کچھ اور لوگوں کی، وہ تاحیات ہے کہ نہیں ہے. میرے لیے وہ سیکنڈری معاملہ ہے. لیکن آج میں نے یہ جو ٹاپک آپ سے ڈسکس کیا ہے کلونیل مائنڈ سیٹ کا، وہ اس لیے کیا کہ میں انوار الحق کاکڑ صاحب کی بزنس کمیونٹی سے گفتگو سن رہی تھی. میں ان کے اوپر پہلے بھی تنقید کرتی رہتی ہوں، بٹ آج آئی واز شاکڈ کہ کوئی ایک شخص جو وزیر اعظم ہے وہ اپنے لوگوں سے ایسے بھی بات کر سکتا ہے. ہمیں معلوم ہے ہماری اسٹیٹ کتنی اتھارٹیرین ہے، اور ہمیں معلوم ہے کہ اسٹیٹ کتنی طاقتور ہے، لیکن جس زبان اور باڈی لینگویج کے ساتھ وہ آج بول رہے تھے، وہ اٹس سیلف میرے خیال ہے اس کو کنڈیم کرنا تو بڑی چھوٹی بات ہے. اگر کوئی پراپر ریپبلک ہوتا، ڈیموکریٹک کنٹری ہوتا، تو اس وقت لوگ سڑکوں پہ ہوتے اور وزیر اعظم کو استعفیٰ دینا پڑ جاتا. بلوچ پروٹیسٹرز کو لے کے کون سا الزام ہے جو انہوں نے صحافیوں پہ نہیں لگایا، ہیومن رائٹس آرگنائزیشنز پہ نہیں لگایا؟ ان کا بس چلے تو وہ ہر چیز کی زبان بند کر دیں اور کہیں کہ صرف میری بات سنو بیٹھ کے. ہماری انٹرنل سیکیورٹی اور ایکسٹرنل سیکیورٹی کے جو بھی ڈائنامکس ہیں وہ ہم سب جانتے ہیں. ہمیں کون سے بارڈر سے خطرہ ہے، ہمیں کہاں سے کون آپریٹ کر کے ہمارے اندر دہشت گردی کو انسٹل کر رہا ہے، وی آل نو دیٹ. بٹ وائل بلوچ پروٹیسٹرز آر سٹنگ ان اسلام آباد، آپ لاہور میں بیٹھ کے ان کے بارے میں جو الفاظ استعمال کر رہے ہیں وہ اٹ سیلف ایتھنک وائلنس کو جنم دیتا ہے.
وہ اٹس سیلف یہ پروو کرتا ہے کہ آپ بلوچ ہوتے ہوئے بھی اپنے لوگوں کے ٹرو ریپرزینٹیو نہیں ہیں. اور یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ آپ کو یہ ادراک ہی نہیں ہے, آپ کو یہ سینس ہی نہیں ہے کہ آلریڈی بلوچوں کے ذہن میں جو پنجابیوں کو لے کے, بیکاز وی آر 53%, وی ہیو بین رولنگ دس کنٹری سنس ایور, ہر چیز میں شیئر ہمارا سب سے زیادہ ہے, تو آلریڈی پنجابیوں کے لیے جو وہاں پہ ایک مائنڈ سیٹ ہے وہ کوئی بہت پازیٹیو نہیں ہے. میں آپ کے سامنے ان کی کچھ لائنز پڑھ دیتی ہوں. انہوں نے کہا کہ احتجاج کرنا سب کا حق ہے, لیکن قانون کے دائرے میں. وہ لوگ پریس کلب کے باہر آ کے بیٹھے ہوئے تھے, آپ نے ان کے اوپر لاٹھی چارج کروایا اور آپ نے ان کے اوپر واٹر کینن یوز کیے, ان کی عورتوں کو تھانوں میں بند رکھا اور جھوٹ بھی بولا کہ ایسا کچھ نہیں ہوا. اس کے علاوہ انہوں نے کہا کہ غزہ کی صورتحال سے تشبیہ نہ دیں اسلام آباد کے مناظر کو. ہم غزہ سے نہیں دیتے, لیکن جو مناظر وہاں نظر آ رہے تھے وہ اس سے کم بھی نہیں تھے. پھر اس کے بعد انہوں نے کہا کہ بلوچستان میں BLA سمیت مسلح تنظیمیں لوگوں کو قتل کرتی ہیں. وی آل نو دیٹ, وی آل ایکنالج دیٹ, بٹ اس وقت جو لوگ وہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں وہ لواحقین ہیں. ان کو ڈیفیم کر کے, ان کو ملائن کر کے, یا ان کے اوپر مار پیٹ کر کے, یا ایسے الفاظ کا استعمال کر کے آپ لیڈر ہونے کا ثبوت بالکل نہیں دے رہے. اینڈ انفارچونیٹلی یو آر ریپرزینٹنگ اسٹیٹ ایٹ دا مومنٹ. تو اس سے اگر بلوچ سینٹیمنٹ مزید ایگریسو ہو یا اوفینسو ہو تو اس کا ذمہ دار کون ہے؟ پھر ذمہ دار آپ ہوں گے, کوئی اور نہیں ہوگا. اینڈ ایف دیر از سم کائنڈ آف فنڈنگ آلریڈی گوئنگ آن اوور دیر, جس کی بیس پہ وہاں پر تنظیمیں جو ہیں وہ مسلح ہو کر جدوجہد کر رہی ہیں, تو آپ کا تو کام ہے بہت سافٹر آپٹکس پروڈیوس کرنا, سافٹ امیج کے ساتھ سامنے آنا, کیونکہ وہ لوگ اس وقت اسلام آباد میں بیٹھے ہوئے ہیں. لیکن آپ نے تو مزید ایک اوفینسو پاسچرنگ شروع کر دی ہے, جس سے یہ لگتا ہے کہ آپ تو ان لوگوں کی بات بھی سننے کو تیار نہیں ہیں. اسی طرح آگے آپ نے کہا کہ نہ یہ 1971 ہے, نہ ہی یہ بنگلہ دیش بننے جا رہا ہے. کوئی غلط فہمی میں نہ رہے کہ پاکستان کو توڑ دیں گے. مسلح تنظیمیں 3 سے 5 ہزار بندے مار چکی ہیں. کیا مسلح تنظیموں کو قتل عام کا لائسنس دے دیں؟ ٹویٹر پہ بیٹھ کے جنگ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. جس دن منصب سے ہٹوں گا پھر کھل کے بات کروں گا. دس از دا پرابلم کاکڑ صاحب. آپ ابھی منصب پہ بیٹھے ہوئے اگر کھل کے بات نہیں کر سکتے تو آپ کو اس منصب سے اتر جانا چاہیے. یہی شکایت ہمیں اپنے سارے پولیٹیکل لیڈرز سے ہے کہ وقت پہ تو آپ منصب پہ بیٹھے رہتے ہیں, کیونکہ اس منصب کے ساتھ بہت کچھ اٹیچڈ ہوتا ہے جو آپ انجوائے کرتے ہیں. جب نیچے اترتے ہیں تو اس کے بعد جو آپ بولتے ہیں اس کے اوپر پھر یقین نہیں آتا, بیکاز پتہ نہیں ہوتا کہ آپ کب سچ بول رہے تھے, کب جھوٹ بول رہے تھے. اسی طرح آپ نے کہا مسلح تنظیمیں پاکستان کو توڑنے کے لیے سازشیں کر رہی ہیں, تو آپ نے اس سازش میں آج اپنی اس اوفینسو پاسچرنگ سے اپنا حصہ ڈالا ہے. ساتھ ساتھ انہوں نے کہا ڈھٹائی سے گفتگو کرنے سے مسائل حل نہیں ہوں گے, کرمنل جسٹس سسٹم ٹھیک نہیں ہے. ویل, ڈھٹائی سے بات کون کر رہا ہے؟ یو ڈیسائیڈڈ فار یور سیلف. نہ تو آپ نے کوئی لیڈرشپ کوالٹی آج شو کی اس بات چیت میں, نہ اس میں آپ نے کوئی مڈل وے چھوڑا کسی کے لیے. صحافیوں کو آپ نشانہ بناتے ہیں, انسانی حقوق کی تنظیموں کو آپ نشانہ بناتے ہیں. ہر وہ چیز جو آپ کو چیلنج کرتی ہے وہ آپ کو ٹھیک نہیں لگتی, اور آپ یہ ورڈ یوز کرنے پہ آ گئے ہیں کہ ڈھٹائی سے گفتگو کرنے سے مسائل حل نہیں ہوں گے. اور اگر لوگ اپنے آپ کو ٹویٹر پہ ایکسپریس کر رہے ہیں, کوئی مہذب ملک ہوتا, کوئی صحیح لیڈر ہوتا, تو وہ اس چیز کے اوپر کوئی ریسرچ کرا لیتا کہ لوگ اتنے چارجڈ کیوں ہیں. اگر لوگ اتنے چارجڈ ہیں تو ان کو انگیج کرنا چاہیے کہ آپ مزید اوفینسو پہ جائیں گے. مجھے نہیں معلوم یہ اسٹیٹ ایسے کب تک چل سکتی ہے. چلتی تو رہے گی آف کورس, اسٹیٹ کا چلنا تو دیوار پہ لکھا ہوا ہے, اتنا آسان نہیں ہوتا یہ کہہ دینا کہ جی اسٹیٹ ٹوٹ جائے گی. لیکن لوگوں کی اس حالت کے ذمہ دار آپ ہیں. اس حالت میں لوگ کب تک رہیں گے؟ آپ کا انڈیکس پاورٹی کا کب تک نیچے جاتا رہے گا؟ آپ کہہ رہے ہیں ہمیں IMF کے پاس جانا ہی نہیں پڑے گا. آپ جھوٹ بول رہے ہیں. آپ کی گورنمنٹ از دا کنٹینیوٹی آف IMF پروگرام, جو 9 month اسٹینڈ بائی اگریمنٹ ہے. آپ نے ہر وہ کام کیا جو انہوں نے آپ سے کروایا, بیکاز آپ اس سے 1 inch نہیں ہل سکتے. سو اتنا جھوٹ, اتنی اوفینسو پاسچرنگ, اور اس قدر اس طرح کی گفتگو جو کہ پنجاب میں بیٹھ کے, لاہور میں بیٹھ کے آپ کو بالکل زیب نہیں دیتی بلوچوں کے بارے میں. آئی ایم ریئلی ڈس اپوائنٹیڈ, بٹ دین اس سے فرق کوئی نہیں پڑتا. دس از پرابیبلی اے کیتھارسس, دس از پرابیبلی اے وے ٹو ایجوکیٹ پیپل کہ لیڈرشپ کیا ہوتی ہے, ہمارے ہاں کیوں اس طرح کا مائنڈ سیٹ ہے. جس دن آپ لوگوں کو لبریٹ کر دیں گے صرف ووٹ کے لیے,
اپنی مرضی کا ووٹ ڈالیں، اپنی مرضی کی گورنمنٹ آنے دیں اور اس سلسلے کو چلنے دیں. اس دن آپ کو اس طرح کی باتیں نہیں کرنی پڑیں گی، معاملات آسان ہو جائیں گے. لیکن میں نے کیوں کہا ہے کہ پورا ساؤتھ ایشیا اس وقت ایک ہی جیسے حالات سے گزر رہا ہے؟ بیکاز ہم ایوالو ہی نہیں ہوئے ایز اے ڈیموکریٹک اینٹی. انڈیا میں کافی حد تک ڈیموکریسی ہے، ان کی ہائی کورٹس، ان کا الیکشن کمیشن. آئی ول ارج آل دا پیپل ہو آر لسننگ ٹو می کہ آپ ان کے سسٹمز پڑھیں. وہاں پہ جب الیکشن ہوتا ہے تو الیکشن کمیشن از سپریم. اس وقت سپریم کورٹ بھی انٹروین نہیں کر سکتی، اس وقت الیکشن کمیشن کا آرڈر ہی پریویل کرتا ہے. اسی طرح وہاں پر انٹرولز پر الیکشنز ہوتے ہیں، مئی سے لے کے پروبیبلی اپریل سے مئی تک یا مئی سے جولائی تک ان کے مختلف وقتوں میں مختلف اسٹیٹس میں الیکشنز ہونے ہیں. وچ مینس کہ سسٹم اتنا ٹرانسپیرنٹ ہے کہ بیلٹ باکسز پڑے رہتے ہیں، ٹائم لگتا ہے ان کو گننے میں. جس طرح یو ایس میں بیلٹ باکس جو ہوتا ہے وہ بائی پوسٹ بھی آپ اس کو یوز کر سکتے ہیں، آپ اپنا ووٹ کاسٹ کر سکتے ہیں تھرو پوسٹ. اتنا ٹرانسپیرنٹ سسٹم ہے. ہماری طرح نہیں کہ بکسے لے کے کوئی بھاگ جائے، آر ٹی ایس بیٹھ جائے، بکسوں کے اندر پرچیاں جو ہیں وہی چینج ہو جائیں، ووٹر کو پہنچنے نہ دیا جائے، سیاسی ماحول جو ہے وہ ایک خوف کے ماحول میں تبدیل ہو جائے. یہ مقصد سارا اس گفتگو کا یہ تھا کہ انڈیا ہمارے ساتھ ہی آزاد ہوا تھا، اور ہم سب ممالک جس میں ہم ہیں، بنگلہ دیش ہے، جس میں بھوٹان ہے، جس میں سری لنکا ہے، ہم سب نے اپنے بیچ میں ایک ملک کو ایک بہتر ڈیموکریسی بنتے دیکھا ہے، لیکن اس سے سیکھا نہیں ہے. اور پاکستان کی ٹریجیکٹری تو بیکاز ہمیں اپنے پہلے انٹروسپیکشن کرنی چاہیے، پہلے اپنی بات کرنی چاہیے. اٹس گیٹنگ ورس ایوری ڈے. آئی ول سی یو ٹمارو.